अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं नदीम हैदर और आज इंशाअल्लाह ताला उम्रा के सिलसिले में चंद ज़रूरी एहतियातों पर बात होगी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मुसलमान होने की हैसियत से हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हमें जल्द अज जल्द हज व उम्रा की सआदत नसीब हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये दुआ जल्द कबूल हो और जो उम्रा कर चुके उनके हक में भी ये दुआ कबूल हो। फिरूं गिरदे काबा पीऊं आब ज़मज़म, फिरूं गिरदे काबा पीऊं आब ज़मज़म। मैं फिर आके देखूं तुम्हारा मदीना, मैं फिर आके देखूं तुम्हारा मदीना। आमीन बिजाहि नबील करीम व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम। हज उम्रा के सिलसिले में मुख्तलिफ उलमाए किराम की कुतुब उसके तरीके और एहतियातों के बारे में मौजूद हैं और मेरे पीरो मुर्शिद हजरत अलामा मौलाना मोहम्मद इलियास अतार कादरी रजवी दामत बरकातुहू आलिया की भी दो माया नाज कुतुब रफ़ीकुल हरमैन और रफ़ीकुल मोतमरीन ये मौजूद हैं। ये दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हज उम्रा पर जाने से पहले आप इनका मुतालिया जरूर फरमाएं। रब अज़्ज़ा वजल का अजीम एहसान कि उसने मुझे उम्रा की सआदत नसीब फरमाई, तो मैंने ज़रूरी समझा कि चंद अगर ज़रूरी एहतियातों का हम ख्याल करें तो हमारे ज़ौक़ शौक़ के अंदर इजाफा हो सकता है। सबसे पहले ये कि अगर हम अपने हज उम्रा को जल्द अज जल्द अदा करें तो ये हमारे ईमान ताज़ा करने में के सिलसिले में अहम किरदार अदा करेगा। क्योंकि अगर हम किसी से पूछें जो भी हज उम्रा की सआदत जिसे नसीब हुई तो वो यही कहेगा कि हमें वहाँ पर जाकर ये एहसास हुआ कि हम लेट आए हैं। तो क्यों ना हम कोशिश करें जल्द अज जल्द ये जिम्मेदारी अदा करें। सबसे पहली एहतियात वो ये है कि हम अपनी रिहाइश को मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम के करीब तरीन हम रखें। ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। अभी थोड़ी देर तक मैं आपको दोनों मसाजिद के नकूश तक आकर ये बात वाज़िया करूँगा कि किस तरह हमने अपनी रिहाइश का बंदोबस्त करना। ये मस्जिद नबवी का नक्शा है और ये आप देख रहे हैं कि ये गुंबद खज़रा मौजूद है। इसी तरह ये रियाजुल जन्ना है। आप कोशिश फरमाएं कि आपकी रिहाइश जो है इन 37, 38 और ये 6 गेट तक या इस जानिब आपकी रिहाइश हो। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको अक्सर इंशाअल्लाह ताला गुंबद खज़रा की नबी करीम अलैहिस्सलाम के रोज़े की अक्सर ज़ियारत आते जाते हुआ करेगी। इसी तरह यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो आप देखें जो पुरानी मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है उसका डिस्टेंस 50 गज है। तो अगर आप इस जगह पर नमाज अदा करेंगे तो इसकी कैफियत और सुरूर अलग है। सारी मस्जिद नबवी माशाल्लाह बाज़ सआदत की बात है, आपको जहाँ जगह मिले नमाज अदा करें, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुर्ब में इंशाअल्लाह ताला कैफियत और सुरूर अलग ही है। तो आप कोशिश फरमाएं आपकी रिहाइश इस जानिब हो। और इसी तरह मस्जिद हराम में भी आप ये नक्शा मस्जिद हराम का आप देख रहे हैं। एजेंट हजरात एक बात आपसे करते हैं वो ये कि आपकी शटल सर्विस हम आपको देंगे। मक्कातुल मुकरमा के अंदर होटल से आपको शटल ले जाएगी 24 घंटे, बाद तो कहते हैं, बाद कहते हैं हर वक्त दस्तयाब होती है। लेकिन ये बात याद रखिएगा शटल सर्विस आपने कभी भी नहीं लेनी। इसमें इंसान आजमाइश में आ जाता है क्योंकि बस स्टेशन जो हैं वो तकरीबन आधा किलोमीटर दूर होते हैं।
تو ایک بس اسٹیشن آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اسی طرح ایک بس اسٹیشن جو ہے وہ اس جانب موجود ہوتا ہے، تو آپ کو آدھا کلومیٹر تقریباً چلنا پڑتا ہے۔ رہائش قریب ہماری اس لیے ہو کہ یہ کنگ فہد، کیونکہ تمام گیٹ جو ہیں وہ کھلے بھی نہیں ہوتے۔ کنگ فہد گیٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ کنگ عبدالعزیز گیٹ، اکثر یہ دو اوپن ہوتے ہیں، بقیہ گیٹ ہر وقت اوپن نہیں ہوتے۔ تو اگر ہماری رہائش اس کنگ فہد گیٹ کی جانب ہو، کنگ عبدالعزیز گیٹ کی جانب ہو، تو ہمیں آسانی ہوگی، ہم جلد از جلد مسجد حرام میں پہنچ جائیں گے، اپنی نمازیں ادا کریں گے، کیونکہ مکہ ٹاور بھی یہاں پر ہے، تمام جو مارکیٹس ہیں یا کھانے وغیرہ کے ہوٹل بھی آپ کو ادھر قریب ترین ملیں گے۔ تو یہ آپ کوشش فرمائیں کہ آپ کی ان گیٹس کے پاس ہو، کیونکہ یہاں پر آپ کو ڈسٹنس جو ہے وہ کم ٹریول کرنا پڑے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل ندیم حیدر کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دیگر لوگوں تک پہنچائیں، بیل کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو موصول ہوتی رہیں۔ اب آئیں دیگر احتیاط عمرے کے حوالے سے سماعت فرماتے ہیں۔ دوسری احتیاط وہ یہ ہے کہ دیکھیں، حج و عمرہ مالی عبادت کے ساتھ ساتھ یہ بدنی عبادت بھی ہے۔ وہاں پر ہمیں طواف کرنا ہوتا ہے، سعی کرنی ہوتی ہے، مسجد حرام کا اپنا وایا ہے، مساجد کا وایا بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح ہوٹل سے میں آنا جانا، ایک دن میں کم و بیش ہمیں 8 سے 10 کلومیٹر تک کا فاصلہ طے کرنا پڑ جاتا ہے پیدل۔ تو ہماری جسامت اس طرح یوز ٹو ہو کہ ہم 8-10 کلومیٹر پیدل چل سکیں۔ تو جب بھی ہم حج و عمرہ پر جانے لگیں، جانے سے قبل 2-3 ماہ سے ہم اپنی ورزش اور ایکسرسائز اور پیدل چلنے کا معمول بنا لیں۔ دیکھیں، یہ ویسے بھی ہمیں ورزش روزانہ کرنی چاہیے، پیدل چلنا چاہیے، لیکن خصوصاً اس نیت سے کہ مجھے وہاں پر جا کر کسی دقت کا، پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ یکدم اگر ہم 8-10 کلومیٹر پیدل چلیں گے تو ہمارے جسم میں درد ہو سکتا ہے اور ہماری عبادات کے اندر خلل پڑ سکتا ہے۔ تو یہ بہت فائدہ مند رہیں گے ہم کہ اگر ہم اپنی ورزش اور ایکسرسائز کا معمول بنا لیں۔ دوسری احتیاط وہ بظاہر تو چھوٹی لگتی ہے جوتے کے حوالے سے، کہ ہم نے دیکھیں مسجد نبوی میں تو تمام صفوں کے ساتھ جہاں پر ہم نماز ادا کرتے ہیں ریکس بنے ہوتے ہیں، ادھر ہم اپنے جوتے رکھیں، مس پلیس نہیں ہوتے، غائب نہیں ہوتے۔ لیکن مسجد حرام کے اندر دروازوں کے ساتھ تو ریک بنے ہوئے ہیں، لیکن ہر جگہ آپ کو ریک نہیں ملیں گے چونکہ تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح ہمارے جو ہیں بعض اوقات جو جوتے ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، اس سلسلے میں ہم بدگمانی تو نہیں کریں گے کہ کسی پر الزام بھی نہیں لگائیں گے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا جب ہم یہ سعادت حاصل کرنے کے لیے گئے تو میرے بھی جوتے جو تھے وہ جو ہیں وہ غائب ہو گئے، اور مجھے تقریباً، کیونکہ مسئلہ یہ ہے، مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسجد سے ہمارے جوتے غائب ہو جائیں تو ہم کسی اور کے نہیں اٹھا سکتے، اگر اٹھائیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ لوگ تو اکثر ایسا کرتے ہیں کہ اگر کسی کے مس پلیس ہو گئے تو وہ کسی کا اٹھا لیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو مجھے دقت کا سامنا اس لیے کرنا پڑا کہ میرے جوتے گم ہو گئے تھے، مجھے پھر آدھا کلومیٹر باہر پیدل سڑک پر چلنا پڑا، دھوپ بھی تھی، تو اس طرح جو ہے وہ پاؤں بھی جل جاتے ہیں۔ تو اگر ہم ایک مشورہ ہے کہ ہم مسجد حرام میں اور مسجد نبی میں بھی ہم ایسا ہی کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اپنے ساتھ کپڑے کا تھیلا رکھ لیں اور ساتھ شاپر رکھ لیں، تو اس کے اندر اگر ہم جوتے محفوظ کر کے اپنے پاس رکھ لیں تو انشاءاللہ تعالی یہ مس پلیس نہیں ہوں گے۔ تو میں نے بھی پھر پہلے دن کے بعد ایسا ہی کیا کہ کپڑے کے تھیلے اور شاپر کے اندر جوتے رکھنے، کیونکہ یہ احتیاط اس لیے، لوگ تو ویسے ہی اپنے ساتھ جوتے لے جاتے ہیں، چونکہ مسجد ہے اور جوتے ناپاک چیز، بعض اوقات نجاست بھی لگی ہو سکتی ہے، تو
ہم کوشش کریں کہ اپنے جو جوتے ہیں وہ شاپر کے اندر ڈال کر پھر کپڑے کے جو تھیلے میں اس کے اندر رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی مسجد بھی ناپاک نہیں ہوگی اور ہمارے جو جوتے ہیں وہ مس پلیس نہیں ہوں گے۔ نیکسٹ جو تیسری چیز جو ہے وہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر ہم کوشش کریں کہ دیکھیں 4 لوگ اگر ہم ایٹ لیسٹ، یہ میرا ایک مشورہ ہے، اس پر اگر ہم عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی بہت سارا فائدہ ہوگا۔ دیکھیں 4 اگر لوگ ہم ہو جائیں عمرے کے سلسلے میں تو یہ فائدہ یہ ہوگا کہ ہم کسی ایجنٹ کی بھی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی، اور ہم دیکھیں یہاں سے وہ ایک قافلے کی صورت میں جائیں اور ایئرپورٹ جدہ یا جہاں بھی ہم اتر رہے ہیں وہاں سے ہمیں ٹیکسی مل جائے گی، یہی ٹیکسی ہمیں جدہ سے مکہ لے جائے گی، اور مکہ میں ہم جو ہوٹل ہے وہ اپنا بک کروا سکتے ہیں، کیونکہ ہوٹل میں جو بیڈ ہوتے ہیں وہ 4 سے 5 ہوتے ہیں، تو ہم وہ ڈیوائیڈ کر لیں گے۔ جو آپ کو مختلف جو لوگ عمرے پہ بھیجتے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح آپ کا بندوبست کرتے ہیں کہ وہ آپ کو کمرے کے اندر 4-5 لوگ ٹھہراتے ہیں، تو ظاہر ہے جتنے پیسے انہوں نے دینے آپ نے بھی وہی جو ہوٹل کا جو کمرے کا بل ہے وہ دینا ہے، تو یہ بہت فائدے میں رہیں گے ہم لوگ اگر ہم یہاں سے اکٹھے جائیں، تو وہی ادھر بھی مکے میں بھی ہم اکٹھے رہیں ہوٹل کے اندر، پھر ہم مکے سے مدینے ہم ٹریول کرنا ہے تو ٹیکسی بھی لی جا سکتی ہے، لوکل ٹرانسپورٹ بھی لی جا سکتی ہے، اور اب تو بہترین جو سہولت ہے وہ ٹرین کی بھی ہے، ٹرین ہمیں 2 گھنٹے میں پہنچا دیتی ہے۔ تو ویسے تو جو ایجنٹ کے ذریعے جائیں گے وہ تو بس کے ذریعے سے آپ کو لے کر جائیں گے مدینے، تو وہ 5-6 گھنٹے لگ سکتے ہیں، اگر آپ خود سے جائیں گے تو پھر یہ ٹرین کے اندر آپ 2 گھنٹے میں بھی 2 سے 3 گھنٹے میں بھی جلد آپ جو ہے وہ مدینے پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح جب مدینے آپ جائیں تو وہیں پہ بھی آپ ہوٹل کا جو کمرہ ہے وہ اکٹھے لے سکتے ہیں، اور پھر اسی طرح واپس مکہ آ سکتے ہیں، اور پھر آپ واپسی جدہ بھی اکٹھے آ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی اگر ترکیب کی جائے تو ہم لوگ جو ہیں وہ رہائش بھی اپنی مرضی کی سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ جہاں نزدیک ترین ہمیں ملے اپنی سہولت کے حوالے سے۔